अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। आज हम सबक 9 का ए पार्ट और बी पार्ट पढ़ेंगे। इस सबक में दुरूद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, और ग्रामर में आज हम फ़ेल पढ़ेंगे। जैसे हम पहले हरूफ पढ़ चुके हैं, हम इसम पढ़ चुके हैं, अब हम फ़ेल पढ़ेंगे। इसमें फ़ाला, जाअला और फ़ातहा, इसको हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। नकाद तालीम या शौक़ में आज हम 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान करीम में 390 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस सबक के ख़त्म तक हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कि कुरान में 27,926 बार आए हैं इंशाअल्लाह। 7 होमवर्क हैं, हर दफ़ा की तरह बताती हूँ। 2 तिलावत के हैं, देख के तिलावत करनी है आपने, और 2 ज़ुबानी तिलावत करने के हैं 5 मिनट, और 2 पढ़ने के हैं। अपनी बुक से पढ़ें, शीट से पढ़ें, कार्ड दिया उससे पढ़ें, और अपने इसको वीडियो को सुनें, इसको देखें, इसको समझें, और अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ अपने क्वेश्चन आंसर करें, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हम सब की मदद फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, दुरूद शरीफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद, हज़ारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का नतीजा है। दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी होगी, तो हो सकता है कि मुझ तक वो दावत इस कबीला से पहुंची हो। इस तरह अगर सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम इनके बदले में इनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या इनको खाने पे बुला सकते हैं या कोई तोहफ़ा भेज सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इनके लिए दुआ कर सकते हैं, और दुरूद शरीफ जो है ये दुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर तो मिलने वाला है ही, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा इनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज़ है। दुआ करने पर उल्टा हमें इसका सवाब मिलता है। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। मुस्लिम की हदीस है ये। दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब इनका हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, कितने टुकड़े हैं इसके? एक ही है, एक मुकम्मल लफ्ज़ है, इसके टुकड़े नहीं हैं। अल्लाहुम्मा ये अल्लाह ही के लिए यूज़ होता है, और ये एक ही लफ्ज़ है। इसका मतलब है ए अल्लाह। और कुरान पाक में ये अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ 5 बार आया है। सल्ली, सल्ली का मतलब है रहमत भेज, यानी तू रहमत भेज। हम यानी अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह रहमत भेज। और सल्ली के बाद अगर ली आएगा, हमने पहले जिक्र किया था पिछली क्लास में कि जो हरूफ जर होते हैं, जब हरूफ जर लगते हैं तो उसकी सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर हम सल्ली के बाद ली लगाएंगे, ली क्या है? हरूफ जर है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना, लाहू लाका, वो वाला। अगर हम सल्ली के बाद ली लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा फसल्ली ली रब्बी का वनहर, जैसे हम सूरह कौसर में पढ़ते हैं। इसका मतलब है बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। अब यहाँ पर सल्ली का क्या मतलब है? अब यहाँ देखेंगे कि सल्ली के बाद अगर आला लगा, हरूफ जर आला लगा, तो इसका मतलब है पर, ठीक है। सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज,
ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی سی ذہن میں رکھنا بات کہ جب سلی کے بعد لی لگا تو اس سلی کا مطلب بن گیا نماز پڑھ, اور سلی کے بعد اعلیٰ لگا تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علی محمد, اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ کا, ہم نے اگزامپل یاد رکھی تھی السلام علیکم, تو اعلیٰ کا مطلب یاد رکھنے کے لیے کہ ہاں سلامتی ہو آپ پر. علیہ کا مطلب ہے, اعلیٰ کا مطلب ہے پر, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. و اعلیٰ علی, اور و اعلیٰ علی, اور ان کی آل پر. و اعلیٰ علی, تین ٹکڑے اس کے. وا کا مطلب ہے اور, اعلیٰ کا مطلب ہے پر, اور آل کا مطلب ہے آل. ابھی ہم دیکھیں گے آل کا مطلب, ابھی دیکھتے ہیں آگے اور کیا ہوتا ہے. آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے. ایک تو خاندان والے ہوتے ہیں نا, جیسے اہل و عیال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اہل, ٹھیک ہے, اہل کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے, بیوی بچے جو بھی خاندان, اس کو کہتے ہیں اہل و عیال یا اہل کہتے ہیں. لیکن جہاں پر آل کا لفظ آتا ہے تو آل کے دو معنی ہیں. ایک تو خاندان والے بھی اس میں شامل ہے, اور دوسرا اتباع کرنے بھی شامل ہے, اتباع کرنے والے بھی شامل ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم اتباع کرنے والے ہیں. یعنی اس دعا میں ہم بھی شامل ہیں, کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر. تو آل کے دو معنی ہیں, ایک خاندان والے اور دوسرا اتباع کرنے والے. مطالعے کے بعد تصور احساس کے ساتھ دعا کریں گے, احتساب کریں گے, پلان بنائیں گے اور پھر تبلیغ کریں گے. اسباق کیا ہے اس کے؟ اسباق صلی علیہ کا معنی ہے اے اللہ. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں نا, ہم نے اللہ کو پکارا, اللہم, اے اللہ. اللہم سے ہم نے اللہ کو پکارا, اے اللہ صلی علیہ, یعنی کہ رحمت بھیج. اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے کہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا, ان کا نام بلند کر, ان کے درجات بلند کر. تو یہ ہم اس کے علاوہ آل کے اگر ہم دیکھتے ہیں, آل کے دو معنی ہیں. کون کون سے بتائے میں نے ابھی آپ کو؟ ہاں, آل کے دو معنی ہیں. ایک پہلا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات, اس میں پہلے والے میننگ میں یہ دو چیز آ جاتی ہیں. اور دوسرے میں اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرے معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. اہل سے مراد صرف خاندان والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو اس طرح کے کویشچن ہوم ورک میں بھی آئیں گے, اہل کا کیا مطلب ہے اور آل کا کیا مطلب ہے, اس طرح کے آئیں گے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اہل کا مطلب ہے خاندان والے, صرف خاندان والے, اور آل میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, اتباع کرنے والے بھی اور خاندان والے بھی. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسان کیے ہیں. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں نا, اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسان کیے ہیں. اب ہمارے بس کی بات نہیں ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی اللہ اس کا بدلہ دے. تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. اور اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اب ہے اس کا اگلا پورشن, اگلی لائن, کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. کما کا مطلب ہے جیسے, اور یہ جو کا ہے نا, کما ایک ہی لفظ ہے, اس کاما کے ٹکڑے نہیں ہے. کاما کا مطلب ہے جیسے. اور یہ جو کا آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہم نے پڑھا تھا, ہم نے اس میں ضمائر میں پڑھا تھا, اٹیچ پروناؤن میں پڑھا تھا نا, کا یعنی کہ آپ کا. تو یہ وہ والا کا نہیں ہے, کیونکہ یہ کا شروع میں آتا ہے. اگر کا آخر میں آئے گا جیسے انا کا, تو اس کا مطلب ہوگا پھر آپ. یہ کا شروع میں آیا ہے, اس کا مطلب ہے جیسے. خالی کا بھی کہاں ملے گا؟
یا جیسے کما کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے، تو اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ایک ہی ورڈ ہے. سلیتا، سلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، اور سلی علی کا مطلب ہے رحمت بھیج. سلیتا یہ ایک ورب ہے، یعنی کہ سلیتا آپ نے رحمت بھیجی یا تو نے رحمت بھیجی. ٹھیک ہے، یہ وہ بڑا تا ہے، یہ ابھی اس والے آج والے کے گرامر میں ہم اس کو سیکھیں گے آج. اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، یہ 69 بار قرآن پاک میں یہ ورڈ آیا ہے. وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. وَعَلَىٰ کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، کتنے ٹکڑے ہیں یہ؟ 3 ہیں. وَعَلَىٰ آل، 3 لفظ کے 3 میننگ، اور پر اور آل. اب اس کے اسباق دیکھتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا، دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب ادا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جزاک اللہ. اگلی لائن ہے انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. انکا کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 2 ٹکڑے ہیں، انا اور کا. ٹھیک ہے، ہم نے انا کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ بے شک، اور اس کے ساتھ ضمائر جڑا ہے، ضمیر کا. انا کا بے شک تو. ٹھیک ہے، انا کا بے شک تو، 2 ٹکڑے ہیں اس کے. بے شک کا اس کا بے شک بھی مطلب ہے، اس کا یقیناً بھی مطلب ہو سکتا ہے، یقیناً تو یا بے شک تو. حمید تعریف کے قابل، تعریف کے قابل، حمد کے قابل. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا حمد کی تعریف اور شکر ہم نے پڑھا تھا، اور حمید کا مطلب ہے تعریف کے قابل. قرآن پاک میں یہ 17 بار یہ ورڈ آیا ہے. مجید، مجید کا مطلب ہے بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی ہو، پرفیکشن ہو، پرفیکشن کے درجہ پر ہو، بہت یعنی کہ عظمت والا، بہت بزرگی والا، جلال والا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا والد ماجد یا جد امجد. جد کیا ہے؟ جد یہی ہوتا ہے نا ہماری جو بزرگ پشت، جس کو ہم پشت کے جد پشت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پشتوں سے چلی آ رہی کوئی بات، اس کو جد بھی کہتے ہیں، جد امجد، یعنی کہ بہت پیچھے سے چلی آ رہی بات، یعنی کہ بزرگی والا. مجید کا مطلب ہے جد ہے. ہمارے ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ہمارے جد ہیں، جد امجد ہیں. اسباق دیکھتے ہیں. اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے کہ وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ کیسی تعریف ہم اس کی تعریف کریں گے، کتنا اچھا بھوکے تھے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں.
اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم پر ہر بات پہنچائی, ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے یعنی جلال و عظمت والا اور بڑائی میں کامل, پرفیکٹ, اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. ان کے رول کو سمجھنے کے بعد کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے. وہ تا قیامت تک کے لیے, کیا وہ تا قیامت کے نبی نہیں ہے یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کی ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں, اور احتساب کریں گے اپنا کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث میں پڑھنے کے. جب میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں, ایک پلان بنائیں, ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے لیے ہم رکھیں کہ ہم نے اس ٹائم میں قرآن پڑھنا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو ہم نے پڑھنا ہے, سنت پر عمل کرنا ہے. اور جو بھی ہم حدیث پڑھیں اس پر عمل کریں, جو بھی ان کی سنت ہے ان کی پیروی کریں, اور کوشش کریں کہ ہم ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. انکا حمید مجید, انکا حمید مجید, انکا حمید مجید. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اب اس کا سیکنڈ پارٹ, اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے اللہ کا اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ. بارک برکت عطا فرما, بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما. یہ بارک کا لفظ بھی اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. بارک ایک ہی لفظ ہے, یہ بارک اس کا اپنا ورڈ ہے. برکت جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک کہتے ہیں, مبارک کا مطلب برکت. تو برکت عطا فرما علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. علی کا مطلب ہے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت عطا فرما. و علی آل محمد, اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسباق دیکھتے ہیں. درود کے پہلے حصے میں صلاح کی دعا, یعنی کہ صلاۃ کی دعا ہوئی اللہم صلی علی محمد, یعنی صلاۃ میں برکت شامل ہے, اس درود میں برکت شامل ہے. صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے. یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے. اس کے اسباق دیکھتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کا معنی ہے خوبی, بھلائی, نعمتوں کا عطا ہونا, ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب ہے کہ ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا, پھیلانا اور بڑھنا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو بھی برکت کی دعا دیتے ہیں. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد. جزاک اللہ.
کما کا مطلب ہے جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں، کما کا مطلب ہے جیسے، کا یا کما اس کا مطلب ہے جیسے. بارکتا، بارکتا یہ تا کیا ہے؟ جیسے ہم نے انتا پڑھا تھا، انتا آپ، تو، یہ وہ والا بارکتا، برکت عطا کی تو نے. بارک ایک لفظ ہے اور تا اس کا دو ہو گئے کہ بارکتا، برکت عطا کی تو نے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس کے دو ٹکڑے نہیں ہوں گے. بارکتا ایک فعل ہے پورا، جیسے فعلتا، ابھی ہم آج فعلتا کو پڑھیں گے. فعلتا ایک ہی ورڈ ہے جس سے فعلتا کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا، تو اس سے بارکتا برکت عطا کی تو نے، تو یہ ٹکڑا نہیں ہے اس کا، یہ ایک ہی ورڈ ہے بارکتا. سلیتا، جیسے ہم نے پڑھا تھا سلی، سلیتا، سلی کا مطلب تھا درود بھیج، درود بھیج. ٹھیک ہے، اب سلیتا رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی عطا فرما. بارک یا بارکتا اس کا مطلب ہے خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. اسباق دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی نے نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. تصور احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اب اس کا لاسٹ والا پارٹ، انکا حمید مجید. انکا بے شک تو، کتنے ٹکڑے ہیں انکا کے؟ دو ٹکڑے ہیں. بے شک تو حمید تعریف کے قابل اور مجید بزرگی والا ہے. پریکٹس کریں گے. انکا حمید مجید، انکا حمید مجید. ماشاء اللہ. چلیے ہمارا قرآن پارٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے. اگر کسی کو کوئی کویشچن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. اس میں ہم گرامر پارٹ پڑھیں گے اور یہ ہو گیا. اس سبق میں ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. گرامر پارٹ میں ہم اس پارٹ کا 9 کا بی پارٹ پڑھیں گے. اس میں آج ہم فعل پڑھیں گے، فعل ماضی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، ہم نے اسم پڑھا، پھر ہم نے حروف پڑھے. آج ہم فعل پڑھیں گے. ہم نے پڑھا تھا نا 3 قسمیں ہوتی ہیں کلمہ کی، 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. تو آج ہم فعل پڑھیں گے. فعل میں فعل، فتح، جعل، ان تینوں کے بارے میں دیکھیں گے آج. گرامر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹی پی آئی کے ساتھ. میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. ایک دفعہ پھر، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. ماشاء اللہ. چلیے ہم نے پڑھا الفاظ کی 3 قسمیں.
اسم فعل اور حرف. ٹھیک ہے, اسم ہم پڑھ چکے, کسی کا نام, کتاب, مکہ یا صفت, اور اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھی, ال, ان, 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 واو نون, یا نون, الف تا, یہ ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھی. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, آج ہم پڑھیں گے یہ. اور حرف جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملائے اس کو ہم حرف کہتے ہیں. یہ حرف بھی پڑھ چکے ہیں ہم, اسم بھی پڑھ چکے ہیں. تو آپ تھوڑی سی ہم ریویژن کریں گے. پہلے یہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ 5000 بار جو قرآن پاک میں یہ 3 حرف آئے ہیں, یہ ضمائر کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے, لا کو ہم نے ضمائر کے ساتھ جوڑا, لاہو, لاہم, لکا, لی, لکم, لنا. ٹھیک ہے, چلیے کون پریکٹس کرے گا؟ جی پڑھیے. ایک آپ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر نیکسٹ آپ سلائڈ پڑھنا. ماشاء اللہ. ابھی آپ پڑھیے یہ اگلے والا اس سے. ماشاء اللہ. چلیے اگلی والی لائن آپ پڑھیں. ماشاء اللہ, اچھا آپ کی پریکٹس ہو گئی اشاروں کی ابھی. چلیے اگلا ہے, یہ تقریباً 3600 بار یہ حروف جو ہے ضمائر کے ساتھ مل کے آئے ہیں. تو آپ اگلا بی ہی کا ٹیبل آپ پڑھیں بیٹا. بھی مجھ سے, بھی کم آپ سب سے, بینا ہم سب سے. اچھا اگر آپ مجھے بتاؤ یہاں پر اگر فیمیل ہو, فیمیل کا اشارہ کیسے کریں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ بیہا. ٹھیک ہے, کیا پڑھیں گے؟ بیہا پڑھیں گے. چلیے عروج آپ فی ہی والا ٹیبل بنائیں, پڑھیں اس کو. اور ٹھیک ہے, اور نہیں, فیمیل کا کیا بنائیں گے؟ فیہا. اشارہ کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ الٹے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, فیہا. ٹھیک ہے وہ. چلیے آپ بیٹھ جائیے. آپ میمونہ آپ پڑھیں اگلے والا, علیہ والا. علیہ اس پر, ہم علیہم ان سب پر. آپ اسی کو پڑھیں دوبارہ. ماشاء اللہ. چلیے نیکسٹ بیٹا ابھی الیہ آپ پڑھیں. الیہ اس کی طرف. اور الٹے ہاتھ سے کون سا اشارہ کریں گے؟ الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ, شاباش. آپ ماں کا ٹیبل پڑھیں. ماہو ایک انگلی سے. نہیں بیٹا ایک اشارہ غلط کرے, ایک سے. علیہ سوری ماہو اس کے ساتھ, ایک انگلی سے اشارہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. چلیے نیکسٹ حفصہ آپ پڑھیں اگلے والا. اور الٹے ہاتھ سے اشارہ. اندہا. دیکھیے آپ کو یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ کو ابھی ہم نے ایک ہی اشارہ بتایا فیمیل کا, تو اندہا, تو اس کو آپ نے ساتھ کرنا ہے لازمی. ٹھیک ہو گیا. آج ہم پڑھیں گے ورب, فعل. ٹھیک ہے, فعل جو ہے عربی میں 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. موسٹلی زیادہ تر جو حروف ہیں وہ 3 حروف, یعنی کہ جو فعل ہے ورب وہ 3 سے مل کے بنتے ہیں. 3 حرف بنیں گے تو ایک فعل بنے گا. ٹھیک ہے, جیسے فا عین لام, فاتح, ناصر, ضرب, یعنی 3 ورڈ ہے نا, یہ 3 ورڈ سے ایک فعل پورا بن گیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی دیکھتے ہیں. فعل کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس,
فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے. اب عربی میں جو ہے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے جس میں ہو رہا ہے بھی شامل ہوتا ہے، ہوگا بھی، یعنی فیوچر بھی شامل ہوگا، کنٹینیو بھی پاس ہوگا. ہاں پریزنٹ اور کنٹینیو اور پاس تینوں کا ایک ہی ہے فعل مضارع، جبکہ انگلش میں الگ الگ ہے، اس میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، کام آسان ہو گیا. فعل امر ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی. اب ہم کریں گے آپ کی اور میری بات. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا اور میرا کہنے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ کا، آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھے تھے حروف پڑھے تھے ضمائر کے ساتھ، لہو، لاہو اس کا، لاہم ان سب کا، ایسے پڑھا تھا. اب ہم فعل ماضی یعنی آپ نے کیا یا میں نے کیا کے لیے ہم لفظ پڑھیں گے تا، تو، تم، نہ. ٹھیک ہے. تا جیسے ہم نے کا، ای، کم، نہ پڑھا تھا پہلے، اب ہم پڑھیں گے تا، تو، تم، نہ. فعل ماضی میں ہم یہ ورڈ استعمال کریں گے. جیسے ایک لفظ ہے ہوا فعالا، ہوا وہ، فعالا اس نے کیا، ہوا فعالا. اور ہم اس کا اگر مونس بنائیں گے ہیا فعالت. اب اس میں فعالا نہیں کہیں گے ہم، اس میں ہم کہیں گے ہیا فعالت. جیسے ہم ایک لفظ ہے عورت، نگھت، نزہت، آخر میں تے آتی ہے، تو اس میں اس کے مونس میں آخر میں تے آئے گی، فعالت. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا ہوا فعالا، اس مذکر مرد نے کیا، اور ہم اس طرح کہیں ہیا فعالت، اس عورت، اس ایک عورت نے کیا. اب ہمارے پاس یہ ٹیبل ہے فعالا کا. یہ قرآن پاک میں اس طرح کے نمونوں کے اوپر 9000 الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے ورڈ کے اوپر. اب دیکھیں اس کے ہم نے اشارے سیم ویسے ہی اشارے ہیں. ٹھیک ہے. فعالا کا مطلب ہے اس نے کیا. اب کیا ہے، پہلے ہم کہتے تھے ہوا وہ، ایسے کہتے ہوا وہ. اب فعالا ہم کہتے ہیں اس نے کیا. یہ فعالا جو ہے اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. فعالا کے اندر ہوا چھپا ہوا، یعنی کہ ہم اشارہ کریں غائب کی طرف، اس نے کیا. فعالا اس نے کیا، یعنی کہ وہ کون ہے؟ وہ ایک مرد ہے جو ایک واحد ہے. ٹھیک ہے، مذکر ہے، ایک واحد ہے. سوری. تو ہم کہتے ہیں فعالا اس مذکر نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا. اور فعالو ان سب نے کیا، ان سب مذکر نے کیا. اس میں ہم شامل ہے، جیسے اس میں ہوا شامل ہے، اس میں ہم شامل ہے. فعالو ان سب نے کیا. فعلتا جیسے ہم نے پڑھا تھا انتا آپ. ابھی ہم نے اس کے ساتھ فعالا لگا دیا تو اس کی ضمیر کی تا اس کے ساتھ جڑے گی، تو ہم کہیں گے فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا. اب یہ یاد رکھنا کہ یہاں پر یہ الگ سے تا نہیں ہے، یہ ایک پورا ورب ہے. فعلتا آپ نے کیا، پورا ایک جملہ ہے، یہ فعل پورا ایک جملہ ہے کہ آپ نے کیا. فعلتو اپنی طرف انگلی، فعلتو میں نے کیا. پھر فعلتم آپ سب نے کیا، جیسے ہم نے انتم پڑھا تھا نا، انتم ایسے. فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ ہے اس میں، یہ اس کی ضمیریں ساتھ لگیں گی جس سے یہ بنے گا. چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہاں سے شروع کریں بیٹا، پیچھے سے وہ جو رہ گئے. ہاں جی، اشارے کریں، ویسے اشارے ہیں، ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس کو. سب لوگ اشارے کریں، سب لوگ. شاباش. ویری گڈ. چلیے نیکسٹ بدر آپ بھی پڑھیں اس کو. ہم سب نے کیا. نیکسٹ بیٹا آپ پڑھیں. فعال تم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب نے کیا. چلیے آپ پڑھیں، حفصہ آپ پڑھیں. چلیے ماشاء اللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس کی عربی بول چال ہے. حل کا مطلب کیا تھا؟
کیا حل فعل کیا اس نے کیا. ہم کویشچن پوچھ رہے ہیں, آنسر ہوگا نعم فعل, ہاں اس نے کیا. اور میں پوچھوں گی حل فعلوا کیا ان سب نے کیا, تو آنسر ہوگا نعم فعلوا ان سب نے, ہاں ان سب نے کیا. پھر حل فعلت کیا آپ نے کیا, اس کا آنسر ہوگا نعم فعلت, ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا, نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے, اس طرح اس کا ہوگا کویشچن. چلیے پیر بن جائے آپ, میمونہ آپ دونوں پیر بن جائیں. جی باری باری آتے ہیں, پھر آپ لوگ اپنے اپنے پیر بنا کے رکھو, ابھی میں باری آتی ہوں, اس کے بعد خود ہی کھڑے ہو جانا. پھر چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں فعلا کا آنسر فعلا کے ساتھ ہے, اور فعلو کا آنسر فعلو کے ساتھ ہے, اور فعلتا کا آنسر تو کے ساتھ ہے, اور تم کا آنسر نا کے ساتھ ہے. چلیے آپ کیجئے پریکٹس حفصہ. اور یہ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. پیچھے والی جوڑی بن جائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. چلیں اب آپ دیکھیں کہ فعلا جو ہے 3 حرف کا بنا ہوا ہے, فعلا. ٹھیک ہے, فعلا اس نے کیا. اب اس میں آگے جو ہے اس میں چینجنگ کہاں پر ہے, فعلا کے اب دیکھیں سیکنڈ والے میں کیا ہے, فعلو واو الف ہے. ٹھیک ہے, اور فعلتا تا ہے, باقی سارے فا عین لام ہی ہے. ٹھیک ہے, واو الف تا تو تم نا, یہی چینجنگ آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایروپلین دیا ہوا ہے. ایروپلین دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایروپلین جب چلا جاتا ہے نا تو پیچھے سے اس کی ٹیل نظر آتی ہے, تو پیچھے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ٹیل نظر آتی ہے جب چلا جاتا ہے. تو اس میں جو چینجنگ ہے وہ پیچھے ہے, آخر میں ہے, جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, واو الف تا تو تم اور نا. پہلا سیٹ ہے ہمارے, پہلے سیٹ میں 3 ٹیبل ہے. پہلے سیٹ میں 3 ٹیبل ہے. ایک فعلا اس نے کیا جو بھی ہم نے کیا, اور دوسرا ہے فتح اس نے کھولا, اور تیسرا ہے جعل اس نے بنایا. جعل جیسے ہم کہتے ہیں نا جعلی نوٹ, یہ جال سازی, اس سے یاد رکھیں گے جعل کا مطلب اس نے بنایا. اب ہم نے کیا کیا کہ فعلا کے صرف فعلا کا جو پیٹرن تھا, جو سانچہ تھا, ایک موڑ تھا ہمارے پاس, فا عین لام ایک موڑ تھا. اس موڑ کے اندر ہم نے صرف ایک حرف تبدیل کیا اور اس موڑ میں ڈالا, اور یہ بن گیا جعل. ٹھیک ہے, صرف ہم نے کیا چینج کیا, فا کو چینج کیا, باقی دونوں وہی لفظ ہے. فعلا اس نے کیا اور جعل اس نے بنایا, تو یہ چینجنگ اس میں. اب آپ دیکھیں فعلا, اس کے بعد چینجنگ دیکھ, صرف آپ چینجنگ دیکھیں کہاں پر ہے. فا عین لام, ہر جگہ پہ فا عین لام ہی ہے, اور چینجنگ کہاں پر ہے, واو الف تا تو تم اور نا, یہ چینجنگ ہے ہمارے پاس. اب ہم نے کیا کیا, ایک لفظ ہٹایا, اور ایک لفظ ہٹانے کے بعد اس کی جگہ پر ہم نے جیم لگا دیا. جب جیم لگایا تو یہ بن گیا جعل اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. گڈ. اب اس کا ٹیبل کی پریکٹس کریں گے. چلیے آپ کیجئے, سب لوگ اشارے کریں گے. جی جی ماشاء اللہ, آپ پڑھیں. گڈ, شاباش. چلیے اور کون کرے گا, کیجئے آپ کیجئے.
جی ماشاء اللہ. آپ بھی پڑھیں بیٹا, آپ بھی پڑھ لیجیے. جعل, ٹھیک ہے. جعلتا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتو آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم نے بنایا. نیکسٹ بیٹا آپ. ماشاء اللہ, آپ پڑھیں. آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, ہاں جعلتو آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. چلیے آپ سمیرا, ہاں سمیرا. ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. چلیے عربی بول چال کون کرے گا؟ بدرالنساء آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کے ساتھ یہ کھڑی ہو جائیں دونوں, چلے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں, حل جعلا کیا اس نے بنایا, اس کا آنسر ہوگا نعم جعلا, ہاں اس نے بنایا. اب ہے حل جعلو کیا ان سب نے بنایا, نعم جعلو ہاں ان سب نے بنایا. حل جعلتا آپ نے بنایا, حل ماشاء اللہ, حل جعلتم آپ سب نے بنایا, نعم جعلنا ہاں ہم سب نے بنایا. ماشاء اللہ آپ کو بہت اچھا آ گیا. چلیے پریکٹس کیجیے زور سے. حل جعلو نعم جعلو, حل جعلتا, حل جعلتم, جعلنا. ٹھیک ہو گیا بیٹا, آپ کیجیے آپ دونوں. کیا ہو گیا, کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ آپ کریے, آپ کریے. اوکے. اچھا مجھے بتائیں, جعلتو کی جمع کیا ہوگی؟ جعلتم کی جمع کیا ہے؟ جعلنا. گڈ, ویری گڈ. اوکے, جعل کی جمع کیا ہے؟ جعلو, شاباش. اور جعلتا اس کی جمع کیا ہوگی؟ گڈ, شاباش. اب ہے ہمارے پاس اگلا فتح. فتح کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا. فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. چلیے کون پڑھے گا اس کو؟ پڑھے. چلیے اور آپ پڑھیں. چلیے نیکسٹ آپ پڑھیے. چلیے آپ پڑھیے عروج. فتح اس نے کھولا, فتح تم سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتم میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. اوکے, آپ مجھے بتائیں فتحنا کی فتحنا کا واحد کیا ہوگا؟ فتحتو, ٹھیک ہے. فتح کا جمع کیا ہوگا؟ فتحو. گڈ. چلیے اور کون پریکٹس کرے گا؟ کریے, پڑھیے, آپ پڑھیے میمونہ. گڈ. چلیے آپ پڑھیے. چلیے اور پریکٹس کیجیے, آپ پڑھیے. چلیے آپ بھی پڑھ لیجیے سمیرا.
चलिए माशाल्लाह, आगे चलते हैं। अब हमारा ये ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका नुक्ता तालीम क्या है? दूसरा होमवर्क, पहला होमवर्क हमने पढ़ा था कि आपने 5 मिनट देख के तिलावत करनी है। दूसरा होमवर्क ये है कि अपने हाफजे से तिलावत करनी है। हाफजा क्या है? जो आपको ज़ुबानी याद है। एक हदीस लेते हैं यहाँ पर, तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे, नहीं हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र रहे। अगर आप कुरान मजीद को बाआवाज़ पढ़ेंगे ना, थोड़ी ऊंची आवाज़ में या हल्की धीमी आवाज़, इतनी कि जो आपको कानों को सुनाई दे, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। अगर हम वैसे पढ़ते हैं, दिल में पढ़ते हैं, तो हमें वसवसे आने लग जाते हैं। थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वसवसे नहीं आएंगे, ठीक है। और ऐसे होता है कि जब हम नहीं ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ते तो क्या होता है कि हम ज़िक्र भूल जाते हैं, यानी कि उसमें एकदम से वसवसे आते हैं, तो हम जो पढ़ रहे होते हैं हम भूल जाते हैं। तसव्वुर कीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बाजू से एक गाड़ी, अच्छी नई नवेली गाड़ी गुजरी, तो आपका ध्यान फ़ौरन गाड़ी की तरफ जाएगा। हो सकता है आपके दिल में ख्याल आया कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो जाए, या मैं भी ऐसी गाड़ी लूँगी, या ये कि माशाल्लाह किसी के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, यानी कुछ भी ख्याल आएगा तो आप जो आप पढ़ रहे थे ना, वो आप भूल के आपको दूसरी चीज़ें आपके जहन में फ़ौरन से आ जाएंगी। आपका जहन जो है ना भटक जाएगा, और ये शैतान ही है जो आपको ज़िक्र से दूर कर देता है। तो अगर आप आवाज़ वाली तिलावत कर रहे होंगे ना, या आवाज़ वाला ज़िक्र कुछ पढ़ रहे होंगे आप, तो थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि दिमाग कहीं और चला जाए, लेकिन मगर ये आवाज़ वाली तिलावत या ज़िक्र आपको फिर से वापस ले आएगा, क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि मैं कुछ पढ़ रही थी। तो इसलिए थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में अगर हम पढ़ेंगे ना, तो हमें फिर याद रहेगा। हमारा दिमाग ना कभी रुकता है और ना ही ज़ुबान थकती है। कभी आपने किसी को ये कहते सुना कि आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, आज मेरी ज़ुबान में दर्द हो रहा है? कभी नहीं ये सुना होगा, ऐसा ही है ना। तो ऐसा ही कभी ना दिमाग थकता है और ना कभी ज़ुबान थकती है, जितनी मर्ज़ी आप बातें कर लो। इसलिए दूसरा होमवर्क यानी मेमोरी, यानी हाफजे से कम आपने 5 मिनट की तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सबक 9 के अख्ताम तक आपने 102 अल्फाज सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कुरान में 27,000 बल्कि 28,000 ही कह लो, 28,000 के करीब आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी जो है चार्ज होती जा रही है, बहुत जल्द हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है, और आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट देख के करनी है, 5 मिनट ज़बानी करनी है, 2 पढ़ने के हैं, किताब से, बुकलेट से, कार्ड से, इसका तर्जमा या क़वायद का सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, ये इसको कभी मत भूलें। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है इस क्लास के लिए, और आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। कल को हम अल्लाह को ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह ताला, हमने सारे काम छोड़ के 1 घंटा हमने आपकी किताब सीखने के लिए निकाला था, हमने कोशिश की थी। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि आपने कितना आपने इल्म हासिल किया, अल्लाह ताला देखता कि आपने कोशिश कितनी की इल्म हासिल करने की। इसलिए आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो। हम दुआ करेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा है इसको सिखाना आसान है। दुरूद शरीफ सीखा, इसका तर्जमा सीखा, और आज ही जब आप इसको पढ़ेंगे नमाज में तो आपको वो तर्जमा इसके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि आप इसको सीखा है, आपको पता होगा कि इस वर्ड का क्या तर्जमा है। तो फिर अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को सिखाएं आप, ताकि इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और ट्रेनिंग वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी इस कोर्स के बाद, फिर आप लोग भी टीचर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.